अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ईशा गिल के कलम से तहरीर करदा नावल जाने सितमगर की एपिसोड नंबर 7 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब देर के बिना स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। आज इतने दिनों बाद चक्कर लगाया नियाज़ी, क्या बात है? हम महसूस कर रहे हैं कि आप हमसे दूर दूर रहने लगे हैं। आपके लहजे और निगाहों में वो शिद्दत, वो वालेहानापन अब नज़र ही नहीं आता जो पहले हुआ करता था हमारे लिए। क्या हुआ? क्या दिल भर गया हमसे? सितारा कब से नियाज़ी के गले में बाहें डाले कुछ न रूठेपन से गोया हुई। सितारा नियाज़ी की ज़िंदगी का वो हिस्सा थी जो अपनी बातों, अपने लहजे और लम्स से उन्हें सुकून बख्शती थी। वो जवान थी, बेइंतहा हुस्न और तराशे हुए जिस्म की मालिक, मोटी बिल्लियों जैसी ग्रे आंखें जो हर वक्त काजल की धार में ढली होती थी, लंबे मगर स्याह बाल जिनकी लटें हमेशा किसी बल खाती नागिन की तरह उसके चेहरे के दोनों अतराफ पे अहाता किए होती थी, नाक में मौजूद नथ जिसमें एक नन्हा सा मोती झूलता रहता था, भरे भरे लब जिन पे हमेशा लिपस्टिक चिपका रहती थी जो कभी बेरंग नहीं होते थे, ठोड़ी पर बड़ा सा तिल जो कि उसके चेहरे के हुस्न की सबसे बड़ी खासियत थी। बात सुर्ख साड़ी पहने हुए थी और सज धज कर नियाज़ी का दिल लुभाने की कोशिशों में थी, क्योंकि नियाज़ी अब उसके पास बहुत कम आया करते थे। अरे सितारा, कैसी बातें कर रही हो? भला तुमसे भी किसी का दिल भर सकता है क्या? और पीछे क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ ना मेरे सामने। इतनी सजी संवरी हो, मुझे खुद को जी भर के देखने भी नहीं दोगी क्या? नियाज़ी ने खुद ही उसकी कलाई से पकड़कर अपने सामने किया और ऊपर से नीचे तक उसका जायज़ा लेने लगे। आज तो लगता है मार डालने का ही इरादा है। वह दिल पर हाथ रखते हुए बोले तो सितारा इतराती हुई शहादत की उंगली से अपनी लट को रोल करने लगी। ये तो बताएं कि अगर इतने दिन बाद आ ही गए हैं तो अब कहीं आज ही वापस जाने का इरादा तो नहीं? क्योंकि अगर ऐसा है तो हम बता रहे हैं कि हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। वह अभी से दोनों बाजू फैलाए उनका रास्ता रोके खड़ी हो गई। डार्लिंग, तुम ना भी जाने दो तो मैं खुद भी कौन सा जाने वाला था। आज रात मैं यहीं हूँ, तुम्हारे पास। वो उसकी तरफ इशारा करते बोले। इस बार क्या बहाना करके आए हैं इस्लामाबाद? वो सोफे के बाजू पे बैठी फिर से नियाज़ी के गले में बाहें डाल गई। मुझे कहीं भी आने जाने के लिए किसी को बताने या बहाना करने की ज़रूरत नहीं, ये तुम जानती ही हो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे आए रोज़ काम के सिलसिले में मुख्तलिफ़ शहरों के मुख्तलिफ़ मकामात पे जाना पड़ता है। इसके लिए मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। बात तो 16 आने दुरुस्त थी, कोई इतनी जुर्रत नहीं रखता था कि नियाज़ी से सवाल जवाब कर सके। वो अपनी मर्ज़ी के मालिक थे। हम तो बस ये जानना चाहते थे कि अभी तक हमें पर्दे में ही रखा हुआ है। कब आएगा वो दिन नियाज़ी जब आप हमें अपने घर वालों से अपनी बीवी की हैसियत से मुतारिफ़ करवाएंगे? आखिर कब तक आप हमसे ऐसे ही रिश्ता बनाए रखेंगे? इस रिश्ते को कोई नाम तो दें। निकाह के बोल कब बोले जाएंगे? 2 साल से कोठा छोड़कर आपके इस घर में तने तनहा रह रहे हैं। आप महीने में 1-2 बार आते हैं, 1-2 रातें रंगीन गुजरती हैं, उसके बाद से फिर वही वहशत फैल जाती है। ऊपर से आप हमें कोठे पर भी नहीं जाने देते कि हम अपनी सखियों से मिलकर ही अपनी बोरियत दूर कर लिया करें, और उनके यहाँ आने पे भी पाबंदी लगा रखी है। ऐसे कैसे चलेगा नियाज़ी, और कब तक चलेगा? आपने तो हमें 24 महीनों से कैदी बना रखा है और इस कैदी पे रोज़ रोज़ नजर करम भी नहीं करते। वह तनक कर आज शिकवा बल्कि शिकवे कर रही थी। कर लूँगा निकाह भी, जब तुम्हें वहाँ से लाकर उस घर में हर सहूलत के साथ रखा है, तुमसे मिलने भी आता हूँ, हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, तो प्लीज़ ये शिकवे करके मेरे सर में मज़ीद दर्द का सबब मत बना करो, क्योंकि इसी दर्द को तो ख़त्म करने की खातिर आता हूँ तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे लम्स में जादू है जो मुझे अंदर तक सरशार कर देता है। राज रात करूँगा ना नजरे करम। आखिर में नियाज़ी मानी खेज लहजे में बोला। सितारा को अपना मूड सही करना ही पड़ा, क्योंकि नियाज़ी ने वाकई उसे हर सहूलत दी थी, मगर सिर्फ घर की 4 दीवारी तक। नौकर चाकर सब थे, कुछ ख़रीदना होता तो नौकर थे लाने को, नहीं तो नियाज़ी से पूछकर ही बाहर निकलने की इजाज़त थी। और कोठे से तो उसका हर ताल्लुक़ ख़त्म करवा दिया गया था। वो एक तवाइफ थी और नियाज़ी एक तवाइफ को घर पे रखकर उसके साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखे हुए थे। ये राज वो किसी सूरत भी किसी पे खुलने नहीं देना चाहते थे। पैसे भी खुले लुटाए जाते, और जब पैसे लुटाने वाली मशीन सितारा के हाथों में थी तो फिर वो भला क्योंकि उससे किसी भी बात पर लड़ झगड़ कर वापस उसे कोठे पे जाती, जहाँ 100 मर्दों के सामने रोज़ घुंघरुओं का बोझ उठाए अपने पैरों को तकलीफ़ देनी पड़ती, और पैसा भी ढेलों की सूरत में मिलता जो उसके नाच गाने का आधा हिस्सा भी नहीं होता। आज रात क्यों, अभी क्यों नहीं?
وہ کندھے سے اپنی ساڑی کا پلو ہٹاتی بولی تو نیازی اس کی بات کا مطلب سمجھتے مسکرائی۔ ابھی تو چائے پلواؤ، پھر سر دباؤ، اس کے بعد میں تھوڑا آرام کروں گا۔ اس کے داہنے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگا کر ہٹانے کے بعد بولے تو وہ حکم کی تعمیل کی خاطر اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ نیازی کئی سال پیچھے پہنچ گئے جہاں زاوش ان کا سر دبا رہی تھی۔ ماضی: نیازی کتنی دفعہ کہا ہے کہ خود پہ کام کا اتنا بوجھ مت ڈالا کریں، اپنا تھوڑا خیال بھی کیا کریں نا۔ ان کی طبیعت ناساز تھی، سر میں درد اٹھ رہا تھا، جبکہ زاوش ان کا سر دبا رہی تھی اور ساتھ فکر بھری ڈانٹ بھی پلا رہی تھی۔ اتنا کام تم دونوں کے لیے تو کرتا ہوں تاکہ فیوچر میں بھی تم دونوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے پائے۔ وہ آنکھیں بند کیے جواب گو ہوئی، مگر کبھی کبھی تو چھٹی بنتی ہے نا۔ کرتا تو ہوں، سنڈے کو کب جاتا ہوں بھلا آفس؟ یہ بھی کوئی چھٹی ہوئی کہ بھلے آفس نہ گئے مگر گھر لیپ ٹاپ اور فائلز لے کر بیٹھ گئے؟ موم، آپ کیوں ڈانٹ رہی ہیں ڈیڈ کو؟ تبھی ننھی آہانہ برا مناتی چلی آئی۔ بیٹا میں ڈانٹ نہیں رہی بلکہ آپ کے ڈیڈ کو سمجھا رہی ہوں کہ کام کا اتنا بوجھ مت ڈالا کریں خود پہ، اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کریں، مگر یہ میری سنتے ہی کہاں ہیں۔ نرم ہلکے ہاتھوں سے سر دباتی وہ بولی تو آہانہ نے اس کے ہاتھ پیچھے ہٹائے اور اپنے ننھے ہاتھ باپ کے ماتھے پہ رکھتی بولی، صحت کا خیال صرف ڈیڈ ہی نہیں بلکہ آپ بھی رکھا کریں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، ڈیڈ کو میں دباؤں گی۔ اس کی بات پہ پہلے تو نیازی اور زاوش دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر بیک وقت مسکرا اٹھے۔ اس پیاری سی گڑیا میں تو ان کی جان تھی، سو بات کیسے نہ مانتے۔ زاوش پھر چپ چاپ بنا انکار کیے بیٹھ گئی اور نیازی نے بھی انکار کیے بغیر ماتھا آگے کر دیا۔ ان کی آنکھیں ایک دم سے کھلی تو منظر بدلا ہوا تھا۔ پہلا منظر چھٹ چکا تھا۔ ننھی آہانہ اور ان کی محبوب بیوی کہیں دکھائی نہ دی بلکہ سامنے ستارہ کھڑی تھی اور ٹیبل سے چائے کا کپ اٹھا کر انہیں پیش کر رہی تھی، جو کہ ملازمہ رکھ کر گئی تھی۔ ستارہ کو ڈھنگ کی چائے تو کیا انڈا ابالنا تک نہیں آتا تھا۔ کیا ہوا نیازی، سو گئے تھے یا کہیں کھو گئے تھے؟ اس نے ان کے چہرے کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ بس آنکھ لگ گئی تھی۔ چائے پکڑتے ہوئے نیازی نے نیند کا بہانہ لگایا۔ اب یہ تو بتانے سے رہے کہ اپنی سابقہ محبوب بیوی جسے انہی کی بے اعتباری نے مار ڈالا اسے ہی یاد کیا جا رہا تھا۔ دوسرا کپ بھی ٹیبل پہ موجود تھا جو کہ ستارہ کا تھا۔ وہ بھی ان کی بات پہ سر ہلاتی یقین کرتی ہوئی کپ اٹھائے چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ وہ بچپن سے ہی ایسی ہے، بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اس کا، ذرا سی آہٹ پہ ڈر جاتی ہے، زیادہ دیر اکیلی رہے تو دل تھمنے لگتا ہے اس کا۔ نورین کو 24 گھنٹے اس کے پاس رہنا پڑتا ہے کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا لے، جیسا کہ آج پہنچایا۔ مجھے آفس جانا پڑتا ہے ورنہ میرا بس چلے تو ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہ چھوڑوں۔ زیان اسے لیے ڈرائنگ روم میں موجود تھا، جانتا تھا کہ آہانہ روشانی کے متعلق ضرور پوچھے گی اور اس نے واقعی پوچھا تو وہ بتانے لگا۔ آپ کے پیرنٹس کہاں ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے؟ زیان کی باتوں میں صرف اس کا اور روشانی کا ہی ذکر تھا، تبھی پوچھ بیٹھی، جبکہ اس کی اس بات سے زیان کے چہرے پہ گویا برسوں کی اذیت درائی ہو۔ آہانہ نے اس سے وہ بات پوچھ لی تھی جس کا جواب دیتے ہوئے اس کا دل سختی سے بھینچا جاتا تھا۔ وہ نہیں ہے۔ وہ اتنا ہولے سے بولا کہ آہانہ تک بمشکل اس کی آواز پہنچی۔ نہیں ہے مطلب؟ یوں تو یہ کوئی اتنا مشکل جواب نہیں تھا مگر وہ نہ سمجھی۔ میرے ماں باپ آج سے کئی سال قبل ہی مجھے داغ مفارقت دے چکے ہیں آہانہ۔ اب کہ وہ قدرے اونچا بولا۔ اوہ سوری، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں اٹھتے درد کو دیکھتے ہوئے آہانہ کو بھی اپنے اندر کچھ درد سا محسوس ہوا تو وہ حیران ہوئی کہ آخر اس شخص کے درد پہ اسے تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ ان کے بعد سے میری کل متاع بس روشانی ہی بن کر رہ گئی ہے، وہی میرا سب کچھ ہے۔ بہت محبت کرتا ہوں میں اپنی بہن سے، یہ تو تم دیکھ ہی چکی ہوگی۔ اپنی آنکھوں سے درد کے تاثر کو مٹاتے ہوئے وہ بولا۔ ہاں، یہ تو وہ دیکھ ہی چکی تھی کہ روشانی کی تکلیف پہ کیسے وہ تڑپا تھا، کیسے ملازمین پہ چلایا بلکہ دھاڑا تھا۔ آپ کو برا نہ لگے تو پوچھ سکتی ہوں کہ انہیں ہوا کیا تھا؟ اس کے تکلیف کے سبب اس نے اجازت لینے کے ساتھ ساتھ پوچھا۔ اور اگر آپ کو بھی برا نہ لگے مس آہانہ تو کیا ہم اب کام پہ ڈسکشن کر لیں؟ وہ سمجھ گئی کہ زیان اس بارے میں بتانا چاہتا ہے نہ مزید بات کرنا چاہتا ہے، تبھی سر ہلا گئی۔ ویسے آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ یہ سوال دل سے کب سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ میری طبیعت؟ کیا ہوا تھا میری طبیعت کو؟ زیان نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے ماتھے پہ نہ سمجھی بھری سلوٹے لیے پوچھا۔ کل آپ کی طبیعت ناساز تھی، میرا مطلب ہے سر میں درد تھا نا؟ حد ہو گئی، یعنی اب اس شخص کو اس کی بھولی طبیعت بھی یاد کروانی پڑ رہی تھی۔ اوہ اچھا، اب ٹھیک ہوں۔ ہاں، اگر تم اپنے ہاتھوں سے میرا سر دبا دیتی تو اسی وقت ٹھیک ہو جاتی۔ آخر میں وہ آمادہ باشرارت ہوا۔ اس کا جواب میں کل آپ کو اچھی طرح دے چکی تھی۔ وہ برا منائے بغیر بولی، شاید زیان کی طبیعت کو سمجھنے لگی تھی کہ وہ فلرٹی نہیں ہے، صرف اسے تنگ کرنے، اسے چڑھانے کی خاطر ایسا کرتا ہے۔ اور مجھے تمہارا جواب بالکل پسند نہیں آیا تھا۔
نہیں، میرا مطلب ہے کہ بہت پسند آیا تھا۔ وہی خیر سنجیدگی بھرا لہجہ اور شوق نگاہیں۔ آپ مجھے تنگ کرنے کے لیے کرتے ہیں نا یہ سب؟ وہ بھی اب اس کے ساتھ تھوڑی ایزی ہونے لگی تھی۔ یہ سب مطلب؟ وہ انجان بنا، مطلب بیتو کی باتیں کرنا۔ پھر سے وہی انجان پن۔ بیتو کی باتیں مثلاً کیسی باتیں؟ نہیں مطلب تھوڑا ڈسکرائب تو کرو۔ وہ بات کو طول دینے پہ تلا ہوا تھا۔ یہی، بالکل یہی باتیں۔ ابھی میں ناسمجھی کی اداکاری کرتے ہوئے مجھے تنگ کر رہے ہیں، جبکہ سمجھ آپ کو ساری آ رہی ہے۔ وہ واقعی چڑ گئی تو وہ ہنس پڑا۔ اچھا نہیں کرتا ایسی باتیں، لیکن اگر نہیں کروں گا تو صرف کام کی باتیں سن سن کے تمہارا دل نہیں اکتا جائے گا؟ نہیں اکتائے گا، آپ کریں کام کی باتیں۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ کیسے کروں کام؟ تو آج کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے معصومیت سے کہتے ہوئے کندھے اچکائے۔ کام نہیں ہے تو آپ نے مجھے بلایا کیوں؟ تم سے وہی بیتو کی باتیں کرنے کے لیے۔ وہ مزے سے بولتا صوفے سے پشت ٹکا گیا۔ وٹ؟ وہ حیرت سے چلائی۔ کیا وٹ؟ آج آفس جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا تو خیال آیا کہ نہیں جاؤں گا تو تمہاری یہ حسین صورت کیسے دیکھوں گا، تمہاری یہ پیاری آواز کیسے سنوں گا؟ سو بس تمہیں یہیں بلا لیا۔ کیسے آرام سے وہ ایسی باتیں کہہ جاتا تھا جن پہ آہانہ کا میٹر یا تو شارٹ ہو جاتا تھا یا کام کرنا ہی بند ہو جاتا تھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں ہے نا؟ خود کو پرسکون رکھتے ہوئے اس نے پوچھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس بات پہ پاس کھڑا کوشن اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارے۔ نو، آئی ایم ویری سیریس۔ وہ چہرے پہ بلا کی سنجیدگی سجائے بولا تو آہانہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو پھر آپ بیٹھ کر کرتے رہیں ایسی باتیں، کیونکہ میں جا رہی ہوں، اور ویسے بھی کام تو کوئی ہے ہی نہیں، تو میرے یہاں رہنے کا بھی کوئی مقصد نہیں بنتا۔ پاؤں پٹکتی ہوئی وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ زیان نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ گرتے گرتے بچی، مگر اس صورت کہ وہ صوفے کی پشت کو تھام چکی تھی۔ اگر نہ تھامتی تو گرتی کہیں اور نہیں بلکہ سیدھا زیان کے اوپر۔ دونوں میں قربت آئی تو آہانہ کی سانسوں کی ترتیب بے ترتیب ہوئی۔ وہ جہاں تھیں وہیں گویا جام ہو گئی۔ اس شخص کا مقناطیسی وجود اسے اپنی طرف کھینچے جا رہا تھا، تبھی وہ پیچھے نہیں ہٹ پا رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں چمکتے جگنو لیے اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ ان آنکھوں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ ایسے کیسے چلی جاؤ گی؟ اوہ، تو اس نے اسے جانے سے روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ دل میں ہلچل سی ہوئی۔ لب یوں تو سمٹے ہوئے تھے مگر اندر ہی اندر مسکرا رہے تھے۔ اپنا بیگ تو لیتی جاؤ۔ مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کرتا وہ بولا تو آہانہ کو جھٹکا لگا اور وہ جھٹ سیدھی ہوئی۔ وہ روک رہا تھا، یہ بات صرف خوش فہمی نکلی۔ دل کے کسی کونے سے خوش فہمی کی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس نے جھپٹنے کسی انداز میں بیگ اٹھایا اور جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ جس کام کے لیے بلایا ہے وہ تو کرو۔ اس نے ہاتھ آگے کر کے آہانہ کا راستہ روکا۔ بٹ ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ نے مجھے یوں ہی بلایا ہے۔ وہ حسین صورت اور پیاری آواز والی بات کہتے کہتے رہ گئی۔ ہر بات پہ یقین نہیں کر لیا کرتے میڈم۔ مزے سے وہ یہ بات کہہ تو گیا، جبکہ آہانہ کا اس بات پہ منہ ہی کھل گیا۔ کیا چیز ہے یہ شخص؟ اف، یہ مجھے پاگل کر دے گا۔ وہ چلتی کرتی واپس بیٹھ گئی۔ نوری، نوری، وہ ملازمہ کو آواز دینے لگا۔ جی صاحب۔ نوری بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ عجیب بات ہے، رہتا اکیلا ہے اور گھر ملازموں سے بھر رکھا ہے۔ اب تک وہ جتنے ملازم دیکھ چکی تھی اس کے بعد یہ سوچ آنی تو بنتی ہی تھی۔ میرے روم سے میرا لیپ ٹاپ لے کر آؤں۔ جتنا بڑا یہ بنگلہ ہے اور جیسا یہ انسان ہے، اگر ملازمین نہ رکھے ہوتا تو یقیناً اس کے ساتھ جنات بسیرا کر رہے ہوتے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی جب نوری لیپ ٹاپ لے بھی آئی۔ یہاں دیکھو، کل سے ہم ایک نئے پروجیکٹ پہ کام شروع کر رہے ہیں جس کے بارے میں تمہیں بعد میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ ابھی یہ سنو کہ اسد صاحب کی کمپنی سے ہمارا جو زبانی کلامی معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق چند پروڈکٹس ہمیں انہیں سیل کرنے کے بجائے فری ڈسپیچ کرنے ہوں گے، تاکہ ان کی تسلی ہو سکے اور باقاعدہ پیپرز پہ دستخط کر کے پریکٹیکل معاہدہ کیا جا سکے۔ زیان نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی مکمل طور پر کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں تو میں کل ہی پروڈکٹس بھجوانے کا آرڈر جاری کرتی ہوں اور ان پہ آنے والے ریویوز بھی دیکھ لوں گی۔ یوں تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے پروڈکٹس جتنے معیاری ہیں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، مگر ان کا آزمانا بھی بنتا ہے۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، کل بھجوانے والا کام کرنا یاد سے۔ وہ اسے کہنے کے بعد مزید چند باتیں بتانے کے ساتھ ساتھ سمجھانے لگا اور وہ دھیان لگا کر سب سمجھنے لگی۔ ستارہ سوئے ہوئے نیازی کے بالوں کو سہلا رہی تھی جب اس کا فون بج اٹھا۔ نیرما کی کال آ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے نکل آئی۔ ہیلو، ہاں نیرو، کیسی ہو؟ موبائل کانوں سے لگائے وہ لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ہم تو ٹھیک ہیں، تم اپنی بتاؤ، کب سے کال کر رہے تھے تم اٹھا کیوں نہیں رہی تھی؟ نیرما خفا ہوئی۔ ارے پاگل، نیازی آئے ہوئے، ان کے ہوتے اٹھاتی تو انہیں پتہ چل جاتا نا کہ ہم تم سے رابطے میں ہیں۔ ستارہ نے اپنے فون نہ اٹھانے کا سبب بتایا تو نیازی کے نام پہ نیرما کا منہ بنا۔
ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ کتنے دن ہوئے نہ ہم ملے تم سے، نہ تم کوئی بہانہ بنا کر نکلی گھر سے۔ جہارا بیگم بھی تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ یہاں کا حسن تو تمہارے بعد کہیں کھو سا گیا ہے۔ وہ بڈھا تو تمہیں ہم سب سے چرا کر قید خانے میں لے گیا۔ آخر کب فائدہ حاصل کرو گی تم اس سے؟ یہ صرف اس کا جی ہی بہلاتی رہو گی اپنی اداؤں سے۔ نرما کو نیازی قطعی پسند نہ تھا۔ کوشش تو کر رہے ہیں ہم، بات کریں گے مناسب طریقے سے کہ یہ گھر ہمارے نام کر دیں، اور پھر اگر یہ گھر ہمارے نام ہو گیا تو پھر تمہارا جب جی چاہے آنا، کیونکہ پھر اگر انہیں پتہ چل بھی گیا تو ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ یہ گھر کروڑوں کی مالیت رکھتا ہے، اور پھر کچھ زیور بھی تو دے رکھا ہے ہمیں، اور پیسے بھی استعمال کرنے کی بجائے چھپا رکھے ہیں ہم نے۔ پھر ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ ہم بے گھر ہو کر پھر سے کوٹھے کے محتاج ہو جائیں گے، کیونکہ گھر ہمارے نام ہوگا۔ اس کے بعد اگر وہ ہمیں اپنی بیوی کا درجہ نہ بھی دیں، ہمیں اپنے بنگلے میں اپنی فیملی کے ساتھ نہ بھی رکھیں، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، مگر ہمیں نہیں لگتا کہ وہ ہمیں چھوڑیں گے اور بیوی بنانے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے آپ پہ یقین ہے کہ ہم ہی ہیں وہ جو اس بے سکون دنیا میں ان کے سکون کا سبب بن سکتے ہیں، اور بنتے بھی ہیں۔ اپنی اس آخری بات کی وضاحت کرو کہ آخر تمہیں خود پہ اتنا یقین کیوں ہے؟ نرما کی بات پہ وہ ہولے سے ہنسی۔ وہ ایسے کہ نیازی کو چاہیے محبت بھرا وہ لمس جو انہیں چند پلوں کا ہی صحیح مگر سکون بخشے، مگر ان کی بیوی شاید انہیں لفٹ نہیں کرواتی، یا وہ خود اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، اور دوسری بات وہ آج تک اپنی سابقہ بیوی کی بے وفائی کا ماتم مناتے ہوئے خود کو اذیت سے گزارتے ہیں، اور ایسے میں انہیں سب بھلانے اور سکون کی وادی میں اترنے کے لیے جس زینے کا سہارا لینا پڑتا ہے وہ ہم ہی تو ہیں۔ کیا وہ بار بار ہم میرے پاس بھاگے چلے آئیں گے؟ نہیں، اب وہ جلد ہمیں ہی اپنے پاس بلا لیں گے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے، اور پھر دیکھنا تم کہ ہم کیسے تم سب کے دن پھیریں گے۔ پر تم فی الحال انتظار کرو، کیونکہ ہم یہ وقت جلد لائیں گے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی کہ صبر رکھے، جب سب اپنا ہوگا۔ نیازی اپنی سابقہ بیوی کی بے وفائی کا رونا ستارہ کے آگے بھی رو چکے تھے۔ تبھی تو وہ حساب لگا چکی تھی کہ ایک مات کھائے ہوئے شخص کو اپنی مٹھی میں کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، مگر نیازی بھی ٹیڑھی کھیر تھے، صرف اپنا مطلب نکال کر اس گھر سے چلتے بنتے تھے۔ اب مہینے بعد یہاں کی راہ تب پکڑتے جب ایک عورت کی ضرورت محسوس ہوتی۔ ہم بھی ایسا ہی چاہتے ہیں۔ 2 سال سے کوئی دال نہیں گل رہی، تبھی اکتا جاتے ہیں، پر ہمیں بھی تم پہ یقین ہے کہ تم کسی مرد کو مٹھی میں نہ کر سکو، ایسا بھلا ہو سکتا ہے کیا؟ مگر یہ سب تو جب ہوگا تب ہوگا، لیکن ہم ابھی ملنے پھر بھی آئیں گے۔ وہ چلا جائے تو ہمیں بتا دینا۔ نرما کچھ زیادہ ہی اداس ہوئے بیٹھی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم بتا دیں گے، اب فون رکھو۔ تم ایسا کرو کہ ڈیٹا اکٹھا کر کے ایک فولڈر بنا لو، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ وہ اسے اپنا لیپ ٹاپ پکڑائے اٹھ کھڑا ہوا تو اہانا اس کے کہے کے مطابق تمام ڈیٹا کاپی کر کے ایک فولڈر میں اکٹھا کرنے لگی۔ یہ کام تو چند منٹوں کا تھا جو ہو بھی گیا، اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ یوں ہی بیٹھی وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی جو ریڈ اور گولڈن فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ کھڑکیوں کے آگے پردے بے حد خوبصورت تھے، اور کمرے میں دماغ کو تر و تازہ کر دینے والی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کا جائزہ مکمل ہوا تو اب کرنے کو کیا تھا؟ وہ گود میں پڑے زیان کے لیپ ٹاپ کو تکنے لگی تو اچانک ایک خیال بجلی بن کر اس کے دماغ میں کودا کہ کیوں نہ اس کے لیپ ٹاپ کی تلاشی لی جائے، دیکھا جائے کہ کیا کیا ہے اس میں۔ دیکھوں تو صحیح کہ آخر کون سے خزانے چھپا رکھے ہیں جناب نے اس میں، کوئی ذاتی بھی ہے یا صرف بزنس ڈیٹا کا ہی انبار لگا رکھا ہے۔ خود ہی سے ہم کلام وہ اس بورڈ پر انگلی چلانے لگی۔ سارا لیپ ٹاپ چھان مارا، مگر سوائے ڈھیروں فائلز کے کچھ نہ ملا۔ اتنا بورنگ بھی کوئی ہوتا ہے بھلا کہ صرف کام کام اور کام؟ بندہ اپنے ٹائم پاس کے لیے بھی کچھ رکھ لیتا ہے، مگر یہ تو اس کے آفس کا لیپ ٹاپ ہے، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بھی رکھا ہو۔ ہاں ایسا ممکن تو ہے، خیر مجھے کیا۔ وہ کندھے اچکائے لیپ ٹاپ کا کور گرائے اٹھ کھڑی ہوئی اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئی، کیونکہ اتنی دیر وہ بور ہونے کے لیے اکیلی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ہال میں کوئی نہ تھا، خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اتنے بڑے بنگلے کا کون سا راستہ کہاں جاتا تھا اسے کیا معلوم۔ تبھی چلتی ہوئی ایک راہداری میں داخل ہو گئی۔ راہداری کی تمام لائٹس آن تھی، بلکہ وہ حیران تھی کہ پورے بنگلے کی ہی لائٹ آن تھی، وہ بھی دن کے وقت۔ لگتا ہے اس نے فری کی بجلی لگوا رکھی ہے۔ وہ بڑبڑائے بغیر نہ رہ سکی اور دائیں بائیں آویزہ سینریز سے ڈھکی اس راہداری میں آگے بڑھتی گئی، مگر پھر ایک بڑے سے فریم کے قریب پہنچ کر اس کے قدم رکے۔ اس فریم میں ایک تصویر نصب تھی جس میں 4 افراد موجود تھے۔ ایک ہینڈسم سا مرد جو سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا، جبکہ اس کے برابر میں کھڑی خاتون جو کہ کافی گریسفل لگ رہی تھی، اور دونوں کے آگے کھڑا مسکراتا ہوا پیارا سا 15 سالہ لڑکا اور 7 سال کی گول مٹول سی لڑکی۔ وہ اندازہ لگا گئی کہ شاید یہ زیان کی فیملی فوٹو ہے، لیکن حیرت کی بات تھی کہ اس مرد اور خاتون کا چہرہ دھندلا تھا، ایسے جیسا خود کروایا ہو۔
کیونکہ باقی سب تو کلیئر تھا، اور حیرت کی ہی بات تھی کہ آہانہ کو چہرہ چھپا ہونے کے باوجود بھی وہ مرد ہینڈسم اور خاتون گریسفل لگ رہی تھی۔ یہ چہرے دھندلائے کیوں گئے ہیں آخر؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی، میڈم آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ ابھی تک تصویر دیکھنے میں مگن تھی جب اپنے عقب سے آتی آواز پر چونکی۔ نہیں کچھ نہیں چاہیے۔ وہ نوری تھی جو اسے راہداری میں موجود کمروں میں سے ایک سے نکلی تھی، اور وہ کمرہ تھا تصویر کے بالکل سامنے والا۔ اسے یہاں دیکھ کر پوچھنے لگی، سنو، یہ تصویر میں کون کون ہے؟ وہ پلٹنے لگی جب آہانہ نے اسے روک کر پوچھا۔ یہ زیان سر ہیں اور ان کے ساتھ روشانہ بی بی ہیں، اور یہ ان کے والدین۔ اوہ، تو یعنی اس کا اندازہ صحیح تھا۔ وہ بتا کر چلی گئی تو آہانہ آپ کے اور بھی غور سے تصویر کو دیکھنے لگی۔ سب سے پہلے غور زیان پہ کیا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا اور کف کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھے۔ سیاہ کپڑوں میں اس کی رنگت اور بھی کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ وہی ساحرانہ آنکھیں، وہی مغرور ناک اور وہی ریشمی ڈارک گرے بال جو کچھ بکھرے بکھرے سے تھے، مگر وہ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ تو یعنی تم شروع سے ہی اتنے حسین ہو؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تو وہ اپنی ہی بات پر حیران ہوئی۔ خیر اب اتنے بھی پیارے نہیں۔ اپنی بات کی اس نے خود ہی تردید کر ڈالی اور وہاں سے ہٹ گئی۔ راہداری سے نکل کر وہ پھر سے ہال میں آئی تو ایک کمرے کے قریب سے گزرتے ہوئے روشانے کی آواز کانوں سے ٹکرائی، چلی جاؤ، میں ناراض ہوں تم سے۔ وہ رہ نہ سکی اور چوکھٹ سے ٹیک لگائے اندر جھانکنے لگی۔ سوری نا روشانے، مجھے کہاں پتا تھا کہ ایسا کرنا ہے، چلو اب دوبارہ سے کھیلتے ہیں۔ وہ نورین تھی جو اس کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اب اسے پچکارتے ہوئے بولی، مگر وہ ہنوز منہ پھلائے ہوئے تھی۔ کیا کروں، مجھے نہیں کھیلنا آتا، نورین بھی بے چارگی سے بولی۔ مگر مجھے آتا ہے۔ اس آواز پہ دونوں نے بیک وقت سر اٹھا کر دروازے کی سمت دیکھا تو آہانہ مسکان لیے کھڑی تھی۔ تم کہو تو میں تمہارے ساتھ کھیلوں، کیونکہ مجھے یہ کھیل بہت اچھے سے آتا ہے، بہت آسان ہے کہ۔ وہ بولتی ہوئی بنا اس کی اجازت پائے اس کے روبرو آ بیٹھی تو روشانے کچھ سہمتی ہوئی نورین کے قریب ہوئی۔ میڈم، یہ کسی سے ملتی جلتی نہیں ہے، ڈرتی ہے، اور اگر یہ صاحب نے دیکھ لیا تو مجھ پہ بہت غصہ ہوں گے۔ نورین روشانے کا خوف محسوس کرتی بتانے لگی۔ وہ کچھ نہیں کہیں گے تمہیں، کیونکہ میں جو روشانے کو کچھ نہیں کہوں گی۔ روشانے، آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نورین سے کہتی وہ بعد میں اس سہمی لڑکی سے مخاطب ہوئی، مگر وہ ابھی بھی نورین سے الگ نہ ہوئی۔ تم تو نورین سے ناراض ہو نا، کیونکہ اسے تو یہ کھیل کھیلنا آتا ہی نہیں، جبکہ مجھے بہت اچھے سے آتا ہے۔ تو پھر مجھ سے دوستی کر لو نا، مل کر کھیلیں گے۔ آہانہ نے جان بوجھ کر اسے یاد کروایا کہ وہ نورین سے ناراض ہے تو وہ پھر سے منہ پھلائے اس سے الگ ہوئی، مگر الگ ہونے کے بعد آہانہ کے پاس بھی نہیں آئی۔ آہانہ نے کچھ لمحے غور سے اس لڑکی کو دیکھا جو عمر میں اس سے یوں تو 6 سال چھوٹی تھی، مگر ایک اب نارمل انسان ہونے کے سبب لگتی 10 سال چھوٹی تھی۔ وہ ابھی بھی گول مٹول سی بالکل گڑیا جیسی لگتی تھی، جیسے بچپن میں تھی، جو کہ آہانہ نے ابھی تصویر میں دیکھی تھی۔ واقعی زیان اس کا بہت خیال رکھتا تھا، ورنہ شاید آج اس کا حال بے حال ہوتا۔ یہ کھلی رنگت یہ خوبصورتی نہ ہوتی، بلکہ خوف و تنہائی اور عدم توجہ کے سبب ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتی۔ روشانی اپنی طرف مسلسل دیکھتی آہانہ سے گھبرائی تو آہانہ کو احساس ہوا کہ ایسے تو وہ اس سے مزید ڈرے گی۔ کیا ہوا؟ میں تو بس یہ دیکھ رہی تھی کہ تم کتنی پیاری ہو، بالکل ڈال جیسی۔ ڈال سے یاد آیا کہ تم ڈالز کے ساتھ کھیلتی ہو۔ وہ شاید طے کیے بیٹھی تھی کہ روشانی سے دوستی کے بغیر اٹھے گی نہیں۔ نہیں میڈم، اسے ڈالز کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں، بلکہ اسے تو وہ سخت ناپسند ہے۔ ایک بار لا کر دی تھی زیان صاحب نے، مگر اس نے کیا؟ وہ مزید بتاتے بتاتے رکی تو آہانہ کو جاننے کی بے چینی ہوئی۔ اس نے نہ جانے کیسے کچن سے چپکے سے چاقو لیا اور ان کا حشر بگاڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد سے صاحب نے اسے ڈولز دلانے کی غلطی نہیں کی۔ لیکن کیوں؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اتنی ناپسندیدگی کیوں ڈال سے؟ اس سوال کا جواب تو نورین کے پاس بھی نہیں تھا، تبھی کندھے اچکا کر اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ خیر، اگر تمہیں ڈولز نہیں پسند تو ہم ان کی بات نہیں کرتے، ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں جو تمہیں بہت پسند ہے۔ تو چلو بتاؤ کیا ہے ایسا جو تمہیں بہت پسند ہے؟ وہ اس کے ساتھ بچہ بنی پوچھنے لگی تو اب کے روشانے نے اپنی گھبراہٹ اور ڈر کو پس پش ڈالا اور معصومیت سے بولی، بھیا۔ اور اس جواب پہ نورین اور آہانہ دونوں بیک وقت مسکرا اٹھی۔ تو تمہیں سب سے زیادہ اپنے بھیا پسند ہیں؟ لیکن کیوں؟ اس نے جاننا چاہا۔ کیونکہ بھیا بہت اچھے ہیں، بہت بہت زیادہ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا جواز ہو سکتا تھا اس کی پسندیدگی کا؟ جس طرح زیان کے لیے اس کی کل کائنات اس کی بہن تھی، اسی طرح روشانی کے لیے بھی اس کا محافظ، اس کی محبت، اس کا سب کچھ اس کا بھائی ہی تھا۔ یہ وہ رشتہ تھا جس سے وہ بالکل خوف نہیں کھاتی تھی، بلکہ اس رشتے کی پناہ میں خود کو ہر خوف سے بہت پرے محسوس کرتی تھی۔ کاش میں بھی یہ کہہ سکتی کہ آپ کے بھیا بہت اچھے ہیں، مگر میں نہیں کہہ سکتی، کیونکہ وہ مجھے بہت ڈانٹتے ہیں، سچ میں بہت زیادہ۔ آہانہ نے جان بوجھ کر بیچاروں جیسی صورت بناتے ہوئے کہا تو نورین کے ساتھ ساتھ روشانہ بھی مسکرا اٹھی۔ اس وقت پہ تم ڈانٹ کھانے والے کام ہی کر رہی ہو، کس کی اجازت سے آئی ہو یہاں؟
وہ جو خوش ہو رہی تھی کہ روشانی کے چہرے پہ اپنی باتوں سے مسکراہٹ لے آئی، اپنی عقب سے اٹھی اور اس آواز پہ اسٹیچو ہی بن گئی۔ وہ خوشمکی نگاہوں سے اسے گھورتا کافی برہمی سے بولا، اف، اب کہ یہ مجھے ان دونوں کے سامنے بھی ڈانٹے گا؟ سر، وہ میں بس یوں ہی دل چاہا روشانی سے بات کرنے کا تو چلی آئی۔ اس سے کوئی ڈھنگ کا جواب نہیں بن پایا، کیونکہ جب پہلے ہی زیان نے اسے روشانی سے بات کرنے سے منع کر دیا تھا تو پھر اب بھی اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ مگر وہ کیا کرتی، قدم خود بخود ہی اس کمرے کی طرف اٹھ گئے تھے۔ کر لی بات، اب اٹھو۔ وہ اسپاٹ لہجے میں گویا ہوا تو وہ خاموشی سے اٹھی اور جانے لگی، مگر تبھی اس کے ہاتھ میں ایک نرم سا ہاتھ آیا۔ وہ پلٹی اور حیرانگی سے روشانی کو دیکھا، کیونکہ وہ اسے روک رہی تھی۔ حیران صرف وہی نہیں بلکہ نورین اور زیان بھی ہوئے تھے۔ بھیا، اسے میرے ساتھ پزل جوڑنے دو نا، وہ اپنے مخصوص معصومانہ انداز میں بولی تو زیان نے ایک نظر اپنی طرف دیکھتی آہانہ پہ ڈالی اور پھر بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گیا۔ دیکھا کیسے ڈھانٹتے ہیں تمہارے بھیا مجھے۔ خیر چھوڑو انہیں، تم میرے ساتھ پزل جوڑنا چاہتی ہو نا؟ اس نے پوچھا تو روشانی اس بات میں سر کو جنبش دے ڈالی۔ چلو آؤ جوڑتے ہیں، مگر اس سے قبل ان سب کو الگ بھی تو کرنا پڑے گا۔ نورین، تم ہماری ہیلپ کرو۔ نورین ان کی مدد کرنے لگی اور پھر کوئی گھنٹہ بھر وہ اس کے ساتھ کھیلتی رہی۔ وہ بیچ بیچ میں شرارت کرتی، کوئی ایسی بات کہتی کہ روشانی ہنس بھی پڑتی۔ اسی دوران زیان ایک بار انہیں دیکھنے بھی آیا اور روشانی کو آہانہ کے ساتھ یوں خوش دیکھ کر مطمئن ہوتا جیسے خاموشی سے آیا تھا، ویسے ہی خاموشی کے ساتھ دہلیز سے ہی واپس پلٹ گیا۔ دونوں آفس کا کام بھلا چکے تھے۔ نہ آہانہ نے کرنے کی زحمت کی، نہ زیان نے اسے بلایا۔ آہانہ نہیں جانتی تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ اسے وقت گزارنا کیوں اچھا لگ رہا ہے، بس اسے اچھا لگ رہا تھا تو گزارتی گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔